जब अपनी माँ का दूध पीते थे तो दोनों किसान का दूध पी रहे थे, सोहेबा का दूध पी रहे थे तो दोनों किसान का दूध पी रहे थे, और हलीमा का दूध पी रहे हैं तो सिर्फ एक किसान का दूध पी रहे हैं, इसलिए कि हलीमा एक और बच्चा को दूध पिला रही है। ये नबी का फितरी इंसाफ है। मैं नजदी जहनो फिक्र रखने वालों से लोगों से पूछना चाहता हूँ, कहाँ हो तुम, किस दुनिया में भटक रहे हो? तुम अपने आका के मुकद्दस बचपन की सीरत को देखो। अभी नबुवत का ऐलान नहीं हुआ है, अभी रिसालत का ऐलान नहीं हुआ है, मगर इसके बावजूद हलीमा की गोद में भी रहते हुए नबी कौनैन सिर्फ एक किसान का दूध पी रहे हैं और दूसरे पीने वाले बच्चे के लिए छोड़ रहे हैं। नबी के इल्म को मुलाहजा करो, नबी के इंसाफ को देखो, नबी के फितरी इंसाफ को मुलाहजा करो। इसीलिए तो 14वीं सदी के मुजद्दिद आज़म आला हजरत अज़ीमुल बरकत क्यों बयान फरमाते हैं कि भाइयों के लिए फर्क पिसता करें और दूध पीते की निस्बत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह। हजरत हलीमा सादिया सरकार को लेकर के अपनी गोद में बैठी हुई हैं और कहती हैं, बहन वाकई मान लिया हमने आज तक इतना हसीन और खूबसूरत बच्चा मैंने नहीं देखा, बहन अब इजाजत दो। वो देखो हमारे साथ में आने वाली औरतें, पूरा काफिला उनका जा रहा है, यकीन मानो बहन आपके बच्चे को कोई तकलीफ ना होने पाएगी, मैं हर तरह से इनकी खिदमत करती रहूंगी। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ ने सरकार को अपनी गोद में लिया, प्यार और मोहब्बत किया, भीगी पलकों की छांव में हजरत हलीमा की गोद में वापस कर दिया। अब हजरत हलीमा सरकार को अपनी गोद में लेकर के जब अपनी सवारी के करीब आती हैं तो यही सवारी हलीमा की है। जब पहली बार आ रही थी हलीमा तो 7 जगहों पर कमजोरी की बुनियाद पर बैठ गई थी, लेकिन अब जब हलीमा सरकार को लेकर के सवारी पर सवार हो रही है तो सवारी तेज तेज भागती चली जा रही है, पूरे काफिला वालों की सवारियों से आगे हो गई। काफिला की औरतों ने पूछा, ए हलीमा क्या तुमने सवारी को बदल दिया है? हलीमा ने कहा, सवारी नहीं बदली हूँ, अलबत्ता सवार बदल गया है और पूरा रास्ता महक रहा है। औरतों ने पूछा, ए हलीमा क्या तूने मक्का में खुशबू खरीदी है? हलीमा ने कहा, खुशबू नहीं खरीदी हूँ, बल्कि ये सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के पोते मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के चलने की खुशबू फैल रही है। अब हजरत हलीमा सादिया सरकार को लेकर के बढ़ रही हैं, अपनी आबादी के तरफ चली जा रही हैं। हलीमा सादिया जब और आई थी पहाड़ियों को पार करके तो देखा था कि सूखे हुए दरख्त हैं, लेकिन अब हलीमा सादिया जब लेकर के जा रही हैं तो सूखे हुए दरख्त सब हरे दिखाई दे रहे हैं और बिन मौसम के फलदार दरख्तों में फल दिखाई दे रहे हैं। बड़ी अच्छी तर्जमानी बेकल बलरामपुरी ने की है, मैं पढ़ लेता हूँ। आज ललन हाशिम के आए धरती भय उजियारी, आज ललन हाशिम के आए धरती भय उजियारी, बिन मौसम के फल गए बगिया फुलवन सज गए डारी टोले खुल्द कई मस्त बहरिया, चंद्रमा नूर लुटावेला, चंद्रमा नूर लुटावेला। अरब इमारात में अबू ज़हबी में मेरी जब 7वीं तकरीर हुई हजरत, तो इत्तेफाक देखिए कि पाकिस्तान के 7 शायर थे और 7 ने पंजाबी जबान में नात शरीफ पढ़ना शुरू किया। अब जो लोग पंजाबी समझते थे तो वाह वाह लगाए। तो हमारे बेचारे इंडिया के थे, बगल में आए, कहा हजरत ये सब पंजाबी नात पढ़ रहे हैं, बड़े धुन से पढ़ रहे हैं, आप भी नात शरीफ पढ़ दीजिएगा। तो जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा भाई आप लोग पंजाबी में नात पढ़ते रहे, मैं पूर्वी में नात पढ़ूंगा। तो मैंने जब पढ़ना शुरू किया यही नात, तो अब जो इंडियन थे वो तो झूम रहे थे और जो पंजाबी थे वो जीवन दम न का जीवन, वो देख रहे थे, कहा ये कौन सी जबान है? हमने कहा पूर्वी जबान है। कहा साहब हम लोग पंजाबी जबान में पढ़ रहे थे। हमने कहा साहब हम पूर्वी जबान में पढ़ रहे थे। आखिर पूरब भी हैं मुसलमान कि नहीं है? सरकार की नात पढ़ने वाले हैं कि नहीं है? आज ललन हाशिम के आए धरती भय उजियारी, सब नबियन मिले ईद मनावई, झूमई गले लगावई, भर भर थाला पूरे सदका मोतियन रूप लुटावई, छल के कौसर भरी गगरिया,
चंद्रमा नूर लुटावे लाख, चंद्रमा नूर लुटावे लाख। हजरत हजरत हलीमा सादिया सरकार को लेकर के पहाड़ियों से गुजरती रही। पहाड़ियों के बीच जानवर चर रहे थे, जो परिंदे थे वो मुड़ मुड़ करके हलीमा की सवारी को देखते रहे। गोया उन जानवरों को भी मालूम है कि रहमतुल लिल आलमीन जा रहे हैं, जियारत कर लो। बशीर व नजीर जा रहे हैं, देख लो। तफसीर मज़हरी में बयान किया गया है कि जब तक हलीमा सादिया की सवारी गायब न हो जाती तब तक जानवर अपने मुंह को जमीन पर नहीं रखते थे, बल्कि हलीमा सादिया की सवारी को देखते रहते थे। इसीलिए मैं अर्ज करता हूँ, ये खुशकीदा मुसलमानों, नबी को पहचानता कौन नहीं है? नबी को सब पहचानते हैं। नबी को खुश को तर पहचाने, नबी को बहरोबर पहचाने, नबी को शजरो हजर पहचाने, नबी को जमीनो आसमान पहचाने, नबी को चांद सूरज पहचाने, नबी को कायनात का जर्रा जर्रा पहचाने। अगर नबी को कोई नहीं पहचानता है तो या तो सर्कस इंसान है जो नबी को नहीं पहचानता, या सर्कस जिन है जो नबी को नहीं पहचानता। इन जानवरों को भी मालूम है ये नबी हैं, इनकी जियारत कर लो। हज़रत हलीमा सादिया सरकार को लेकर के अपनी आबादी में पहुंची। इनकी पूरी आबादी महकने लगी, पूरी आबादी मुअत्तर हो गई, बादल छा गया, बारिश होने लगी। जानवरों के थन देखे जा रहे हैं और उनके थन दूध से भरे दिखाई दे रहे हैं। हलीमा ने अपने शौहर से कहा कि जानवरों का दूध निकाल लो। हलीमा के शौहर जब दूध निकालने लगे तो घर में जितना बर्तन था सब बर्तन दूध से भर गया। आबादी के लोगों ने पूछा, ए हलीमा, ये बकरियां किस जंगल का घास चर करके आई हुई हैं? हलीमा ने कहा, ये जंगल के घास की बरकत नहीं है, ये सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के पोते मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को जो मैं हिजाज से लेकर के आई हूँ, ये उनके आने की बरकत है। अब सारी औरतें जमा हो जाती हैं, सारे मर्द जमा हो जाते हैं देखने के लिए, और देखने के बाद कहते हैं, ए हलीमा, वाकई आज तक हमारी आबादी में इतना खूबसूरत बच्चा कोई औरत लेकर के नहीं आई, ये तुझे बच्चा मिल कहाँ से गया? हलीमा ने कहा, ये सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं, इनके बाप का नाम अब्दुल्ला है, इनकी पैदाइश से माह पहले इनका इंतकाल हो चुका, इनकी माँ का नाम आमना खातून है, इनके कबीले का नाम कबीले कुरैश है, मैं लेकर के आई हूँ। लोगों ने कहा है, ये बहुत बरकत वाला बच्चा तू लेकर के आई है। इस बच्चे के आते ही हमारी आबादी के हालात बदले दिखाई दे रहे हैं। औरतों की गोद में जो रोते हुए बच्चे होते वो औरतें सामने लेकर के आती, और जैसे बच्चों की निगाह सरकार पर पड़ती तो रोते हुए बच्चे मुस्कुराने लगते थे। अब औरतों में यह दस्तूर बन गया था कि हलीमा के घर मक्का से एक बच्चा आया हुआ है, अगर कोई बच्चा नजरे बद का शिकार हो जाए, रोने लगे, तो लेकर के जाओ, उनकी जियारत करा दिया करो। औरतें अपनी गोद में लेकर के आती थी और जियारत करा दिया करती थी, रोते हुए बच्चे हंसने लगते थे। एक दस्तूर ये भी बन गया था कि औरतें प्याले में पानी भर भर करके लाती थी और कहती थी, ए हलीमा, जो तू हिजाज से बच्चा लेकर के आई है, उनका हाथ इस पानी में डाल दो, हम बरकत के लिए इस्तेमाल करेंगी, बड़ा मुबारक बच्चा तू लेकर के आई है। हजरत हलीमा सादिया सरकार के दस्ते नबूवत को पानी में डाल देती थी, लोग लेकर के जाते, जानवरों को पिलाते, उनके दूध ज्यादा हो जाते, दरख्तों पर छिड़का जाता ताकि फलों की कसरत हो जाए, बीमारों को पिलाया जाता, बीमार अच्छे हो जाते। कहाँ है नबी कौनैन से तमसील पेश करने वाले? जरा उनसे कहो कि तुम अपने हाथ को धो करके दूसरे को पीने के लिए कहो, तुम्हारे सरकार थप्पड़ मार देगा कि नादान, तेरे हाथ के धोवन में बीमारी है, तेरे हाथ का गुसाला पिया जाए, बीमार आदमी अच्छा आदमी हो तो बीमार हो जाएगा। ये तो नबी कौनैन के दस्ते करीम को खुसूसियत हासिल है कि नबी कौनैन के दस्ते पाक का गुसाला मिल जाए तो बीमारी से शिफा मिल जाए, नबी कौनैन के दस्ते पाक का गुसाला मिल जाए तो जिंदगी में बरकत हो जाए। इस तौर पर औरतें ले लेकर के प्याले में पानी हाजिर हो रही हैं। हजरत हलीमा सादिया आजिज हो गई। आला हजरत अजीमुल बरकत के वालिद गिरामी हजरत अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाह तआला अलैह अल कलामुल औज़ा की तफसीर आलम नशरह में बयान फरमाते हैं कि हजरत हलीमा ने फिर अपने घर के दरवाजे पर एक हौज खोद दिया और उस हौज को पानी से भर दिया और सरकार का पांव शरीफ उसमें डाल दिया और ऐलान कर दिया
دیا، اور جس کو محمد کے پاؤں کا دھون لے کر کے جانا ہو اسی حوض سے پانی لے کر کے جایا کرے۔ چنانچہ لوگ اسی حوض سے پانی لے کر کے جاتے تھے اور پلاتے تھے، بیماروں کو شفا مل جاتی تھی، جانوروں کا دودھ زیادہ ہو جاتا تھا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کسی کے ترجمانی فرماتے ہیں کہ جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہمارا نبی، نعرے رسالت ہمارے نبی۔ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے، حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف پا ہیں، عورتیں اور مرد دیکھنے کے بعد کہتے ہیں حلیمہ آج تک ہم لوگوں نے اتنا خوبصورت بچہ برکت والا نہیں دیکھا، حلیمہ یہ ساری خوشحالی اسی بچے کی بنیاد پر آ گئی ہے، حلیمہ جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو اب ہم ان کو حجاز نہ جانے دیں گے بلکہ ان کو ہم اپنی قوم کا سردار بنائیں گے۔ لوگوں کو کیا خبر کہ امام الانبیاء آپ ہی ہیں، سارے نبیوں کے سردار آپ ہی ہیں، ساری کائنات کے سردار بن کر کے آپ ہی آئے ہیں۔ حضرت حلیمہ کے گھر سارے لوگ اپنی اپنی خوش فکری پیش کر رہے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر میرے آقا تشریف فرما ہیں۔ حلیمہ بیان فرماتی ہیں کہ جتنا ایک بچہ جسمانی طور پر سال میں بڑھتا ہے، محمد اتنا جسمانی طور پر ایک مہینے میں پرورش پا رہے بڑھ رہے تھے۔ حلیمہ بیان فرماتی ہیں کہ جیسے ماؤں کو اپنے بچوں کی پرورش کے ایام میں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مجھے محمد کے دودھ پلانے کے ایام میں ان کی خدمت کرنے میں کسی تکلیف کا کوئی احساس نہیں کرنا پڑا۔ حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک روز میں نے آپ کو دودھ پلایا اور دودھ پلا کر کے میں نے آپ کو بستر پر سلا دیا۔ آپ کے چچا حضرت عباس بھی یہی فرماتے ہیں کہ میرے اسلام لانے کا سبب یہی بنا کہ میں نے کئی بار محمد کو دیکھا کہ اپنے ماں کی گود میں ہوتے اور آسمان کے چاند سے باتیں کرتے ہوتے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کو سلا دیا۔ آج بھی ماں کا مزاج ہے کہ کوئی ماں جب اپنے بچہ کو دودھ پلاتی ہے اور دودھ پلا کر کے سلا دیتی ہے تو دیکھ لیتی ہے کہ میرا بچہ سو رہا ہے کہ جاگ رہا ہے۔ اگر بچہ سو جاتا ہے تو ماں مطمئن ہو جاتی ہے، اور اگر بچہ جاگتا ہوتا ہے تو ماں تھپکیاں دے کر کے سلانے کی کوشش کرتی ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے بھی آپ کو سلا دیا اور میں نے گھوم کر کے دیکھا کہ لاؤ دیکھوں آپ سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں۔ تو حلیمہ بیان فرماتی ہیں مجھے تعجب ہونے لگا، میں بڑے تعجب میں پڑ گئی۔ میں نے اب جب آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھا تو میں دیکھتی کیا ہوں کہ آسمان کی طرف آپ کی انگلی اٹھی ہوئی ہے اور آپ اپنی انگلی کو جدھر گھماتے ہیں آسمان پر چاند اسی طرف گھوم رہا ہے۔ اگر انگلی کو سرہانے کی طرف لے جا رہے ہیں تو چاند سرہانے کی طرف جا رہا ہے، اگر انگلی کو پائنٹی کی جانب لے جا رہے ہیں تو چاند پائنٹی کی جانب لے جا رہا ہے۔ جدھر جدھر آپ اپنی انگلی کو گھما رہے ہیں آسمان پر چاند اسی طرف جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کسی کی ترجمانی فرماتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والو تم اپنے نبی کی شان کو دیکھ لو، تمہارے نبی کے وقار کا عالم یہ ہے کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، اور کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کار کو لے کر کے بیٹھ جاتی ہیں۔ حلیمہ سعدیہ دیکھتی ہیں، تعجب کرنے لگتی ہیں۔ حلیمہ کے گھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ دودھ پلانے کی مدت پوری ہو جاتی ہے۔ دودھ پلانے کی مدت پوری ہو گئی تو حلیمہ سعدیہ سرکار کو لیتی ہیں اور اپنی آبادی سے چل کر کے مکہ پہنچ جاتی ہیں آپ کو واپس کرنے کے لیے۔ لیکن جب مکہ میں حلیمہ آئی تو اس وقت مکہ میں وبا کی بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ ایسے میرے سرکار تشریف فرما ہوئے، بیماری دور ہو جاتی ہے، لوگ شفا پا جاتے ہیں، لیکن پھر بھی پورے خاندان والوں کا یہ مشورہ ٹھہرا کہ حلیمہ ابھی چند دن کے لیے اور تم ان کو لے کر کے جاؤ، اپنی آبادی میں رکھو، اس لیے کہ شہر کے بنسبت دیہات کی عورتوں کا دودھ زیادہ صحت مند ہوتا ہے، دیہات کی آب و ہوا اچھی ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو پھر دوبارہ واپس اپنے گھر لے کر کے آ گئی۔ جب آبادی کے لوگوں کو پتہ چلا
کہ حلیمہ لے کر کے محمد کو واپس کرنے چلی گئی تھی تو آبادی کے لوگ بگڑ گئے. انہوں نے کہا حلیمہ ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ اب ہم ان کو جانے نہیں دیں گے, تو کیوں لے کر کے گئی تھی؟ اگر ان کے خاندان کے لوگ انہیں نہ واپس کرتے تو ہم ایک مبارک سے محروم ہو جاتے, ہمیں کوئی نہ ملتا. اتنا برکت والا بچہ تو لے کر کے حلیمہ آئی اور پھر ان کو واپس لے کر کے چلی گئی, اب ہم نہیں جانے دیں گے ان کو واپس. حضرت حلیمہ کہتی ہیں کیونکہ دودھ کی مدت پلانے کی پوری ہو گئی تھی اس لیے میں واپس کرنے لے کر کے گئی تھی. اب پھر ان کے دادا نے اور ان کی ماں نے ان کے خاندان والوں نے دیا ہے تو پھر میں لے کر کے چلی آئی ہوں. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسی منزل میں پہنچ گئے کہ میرے سرکار زمین پر اپنے پاؤں شریف کو رکھ کر کے چلنے لگے ہیں اور سرکار بڑی صاف بولی بولتے ہیں. آقا کے مقدس زبان پاک میں کوئی لکنت کوئی تتلاہٹ نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زبان پاک کا عالم تو یہ ہے. عظیم البرکت اسی لیے ترجمانی فرماتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والوں تم اپنے نبی کے زبان پاک کو دیکھنا چاہتے ہو, تمہارے نبی کے زبان پاک کا عالم تو یہ ہے کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اور اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام لاکھوں سلام. اللہ اللہ, یہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس زبان بڑی صاف ہے اور سرکار بڑے سیدھے سادے انداز سے چل رہے ہیں. آپ کے پاؤں شریف میں کوئی لڑکھڑاہٹ کوئی لغزش نہیں ہے. گویا عقل پکار کر کے کہہ رہی ہے کہ ہم کو بننا ہے نشان راہ منزل. دوستو ہم اگر بھٹکے تو کتنے کارواں ہو جائیں گے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس قدم پاک میں کوئی لفظ کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں ہے. اور بچے جب چلنا شروع کرتے ہیں تو پہلے اپنے دونوں پاؤں کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے چلتے ہیں, لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب چلنا شروع کیے تو سیدھے دونوں پاؤں کے بل کھڑے ہو کر کے چل رہے ہیں اور اپنے کے بعد کہتی ہیں آج تک ہماری آبادی میں اتنے سیدھے انداز سے کوئی بچہ نہیں چلا ہے, اتنی صحیح بولی کسی بچے کی آئی نہیں ہے. یہ کتنا صاف بچہ بول رہا ہے, یہ کتنے صحیح انداز سے چل رہے ہیں اور اپنے احساس کر رہی ہیں. بچوں کو دکھا کر کے کہہ رہی ہیں ایسے چلا کرو جیسے محمد چلا کرتے ہیں, ایسے بولا کرو جیسے محمد بولا کرتے ہیں. ان سب کو کیا خبر کہ میرے آقا ہادی عالم بن کر کے آئے ہیں. نبی کے پیچھے ہی چلنے پر زندگی کے لیے معراج ہے, نبی کے پیچھے ہی چلنے پر زندگی کے لیے ترقی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حلیمہ سے ایک روز ارشاد فرماتے ہیں امی یہ تو بتاؤ کہ بھائی کہاں چلے جاتے ہیں؟ حلیمہ کے لڑکے بکریوں کو لے کر کے چرانے چلے جایا کرتے تھے. حلیمہ نے کہا بیٹا وہ بکریوں کو چرانے کے لیے لے جایا کرتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امی تو میں بھی بکریوں کو چرانے کے لیے جاؤں گا. حضرت حلیمہ نے کہا ٹھیک ہے. آج جب کچھ لوگ سیرت رسول پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی کونین بکریاں چرایا کرتے تھے, میں عرض کرتا ہوں بکریوں کے چرانے کا ماحول سامنے نہ لاؤ. صحیح ہے میرے آقا بکریاں چرایا کرتے تھے, مگر بکریوں کے چرانے کے پیچھے عظمت مصطفی کا اظہار کس طرح سے ہو رہا ہے اس پر بھی غور و فکر کرو. نبی شان و شوکت کس طرح سے دکھایا جا رہا ہے اس پر بھی غور و فکر کرتے چلو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ ہوئے ہیں شام کے وقت جب حلیمہ کے لڑکے آئے تو حلیمہ نے اپنے لڑکے سے کہا بیٹا جب سویرے سویرے تم جانا تو اپنے حجازی بھائی محمد کو بھی لیتے جانا. چنانچہ صبح کا سفیدہ پھیلا. حضرت حلیمہ کے لڑکے بکریوں کو گھر کے اندر سے نکالتے ہیں, جمع کرتے ہیں اور اس کے بعد سرکار کو آواز دیتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو گئے. اب حلیمہ کے لڑکے بکریوں کو ہانک رہے ہیں مگر کوئی بکری اپنی جگہ کو چھوڑ ہی نہیں رہی ہے, کوئی بکری جگہ سے چل ہی نہیں رہی ہے. حلیمہ کے لڑکے ڈنڈے مار رہے ہیں مگر ہر بکری سرکار کا چہرہ دیکھے چلی جا رہی ہے. حلیمہ کے لڑکے نے کہا امی یہ بکریاں اپنی جگہ ہی چھوڑ رہی ہیں. حلیمہ نے غور کرتے ہوئے کہا بیٹا محمد کے آگے آگے بکریاں نہیں چلیں گی, تم محمد کو لے لو آگے چلو پھر بکریاں چلیں گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے جب چلنے لگے تو پھر بکریاں چل رہی ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ان بکریوں کو بھی معلوم ہے یا نہیں ہے ان کے آگے آگے نہ چلو, یہ بشیر و نذیر ہے ان کے آگے آگے نہ چلو, یہ طہ یاسین ہے ان کے آگے آگے نہ چلو. اور دیوبند کی چہار دیواری سے آواز آ رہی ہے کہ بس اوقات امتی عمل میں نبی سے بڑھ سکتا ہے. نجد کی بدماش اولادو میں تم سے سوال کرنا چاہتا ہوں امتی امتی ہوتا ہے, نبی نبی ہوتا ہے. امتی کبھی کسی معاملے میں نبی سے نہیں بڑھ سکتا ہے. تم نے کیسے ذہن و فکر دے دیا کہ بتاؤ اوقات امتی عمل میں نبی سے بڑھ سکتا ہے, کبھی کبھی امتی عمل میں نبی سے بڑھ سکتا
सकता है, ये हो ही नहीं सकता है। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, तू अपने नबी की शान को समझना चाहता है, तू नबी के वक़ार को समझना चाहता है, तेरे नबी के शान वक़ार का आलम तो ये है कि सबसे आला हमारा नबी, हमारा नबी, और सबसे आला वाला हमारा नबी, हमारा नबी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूद वल करम। अल्लाहु अकबर वअला आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या इस इबारत को समझाने की जरूरत पड़ेगी मुबारकपुर वालों? बसा औकात उम्मती अमल में नबी से बन सकता है माज़अल्लाह। जरा ज़हन फिक्र देखिए, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान कर रहे हैं, जरा देखिए क्यों अपने ईमान व अकीदा को तबाह बर्बाद कर रहे हो? क्यों इन बदमज़हबों के पीछे चल करके इन तिरंग रैलियों में आकर के अपने अकीदे का जनाजा निकाल रहे हो? आओ जरा देखो अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस सीरत देखो। देवबंद की चहार दीवारी से आवाज आ रही है कि उर्दू जबान रसूलुल्लाह को मदरसे देवबंद से मालूम हुआ माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर खुश अकीदा मुसलमान इस बात को सुन ले तो क्या बर्दाश्त करेगा? कोई कलमा पढ़ने वाला सहीहुल अकीदा मुसलमान इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब इस बात को बर्दाश्त नहीं करोगे, ये बातें आज भी किताबों में लिखी कैसे जा रही हैं? ऐसे कलम को तोड़ देना चाहिए, ऐसे हाथों में कोढ़ की बीमारी हो जानी चाहिए, ऐसी जबानों पर लगाम लगानी चाहिए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह उर्दू जबान देवबंद के मदरसा से मालूम हुई है। नादान तू नबी कौनैन की सीरत किस तरह से मरतब कर रहा है? देख नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म देख। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सिर्फ 7,000 जबानों का इल्म हासिल था और अभी दुनिया में सिर्फ 30,000 जबानें बोली जा रही हैं। अभी 6,70,000 जबानों का वजूद दुनिया में नहीं हुआ। इन जबानों को भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम जानते थे, तो मेरे आका तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी अफजल हैं, सारे नबियों के सरदार हैं। फिर नबी के इल्म पाक का आलम क्या होगा? जब इस पार का ये आलम है, उस पार का आलम क्या होगा? जरा देखते चल नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उर्दू जबान देवबंद के मदरसे से पढ़ाई गई है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। आप कहोगे सुभान अल्लाह, हमने तो किसी किताब में इस तरह से लिखा हुआ नहीं लिखा है। खुदा की कसम पूरी इबारत में पढ़ देता हूँ, जाओ देख लो। एक मर्द सालिह ने ख्वाब में रसूल सलाम को देखा कि आप उर्दू में कलाम फरमा रहे हैं, तो उन्होंने पूछा या रसूल अल्लाह आप तो अरबी हैं, आपको ये कलाम उर्दू कहाँ से आ गई? तो आपने फरमाया जब से मेरा ताल्लुक मदरसे देवबंद से हुआ। आप जरा गौर फरमाइए, ये कोई ढकी छुपी इबारत है? इस इबारत को जाओ देखो, किताब में पढ़ो। आप कहोगे सुभानी साहब ये इबारत किस किताब में है? तो मुबारकपुर में भी बताने की जरूरत पड़ेगी कि ये इबारत किस किताब में है। ये इबारत किस किताब में है? मुबारकपुर के लोगों तज़किरतुल खलील उठा करके देख लो, उसका सफा 51 उठा करके देख लो। आज भी ये गढ़ा हुआ ख्वाब रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से उनकी किताबों में छपा हुआ है, और सिर्फ इसलिए इस ख्वाब को गढ़ करके छापा है कि ताकि देवबंद मदरसे की बड़ाई मालूम हो जाए कि रसूलुल्लाह का ताल्लुक मदरसे देवबंद से है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन सालिम ने ख्वाब को गढ़ा भी तो गढ़ ना पाया। कभी भी अगर कोई कह दे कि माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन अशरफिया मदरसा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने देखा उर्दू सीख करके गए हैं, तो कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा, बल्कि चार दीवारी तोड़ दी जाएगी कि ऐसी आवाज दारुल उलूम से कैसे निकल रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, वो किताब क्यों नहीं जलाई जा रही है? उस किताब को आग क्यों नहीं लगा रहे हो जिसमें ऐसा गढ़ करके ख्वाब नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस अज़मत पर और आपकी सीरत पर हमला किया जा रहा है? आप जरा गौर फरमाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ की तशरीफ फरमा है। वाकया सुनाना मकसद नहीं, बल्कि जो बात जहनों की में उतारने की कोशिश कर रहा हूँ उस नतीजा पर गौर फरमाइए। एक सहाबी सरकार की बारगाह में हाजिर आए, या रसूल अल्लाह मेरा ऊँट पुराना हो गया है, वो दौड़ता है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया चलो देखता हूँ। जब मेरे सरकार तशरीफ लाए बाग में तो ऊँट के करीब जाने लगे, तब तक सहाबी ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह आप ऊँट के करीब न आए, ऐसा ना हो आपको तकलीफ पहुँचा दे। आका फरमाते हैं ऐसा कुछ नहीं। ऊँट ने देख लिया नबी कौनैन तशरीफ ला रहे हैं, वो जानवर है सरकार की तरफ बढ़ा और बढ़ करके अपने मुंह को आका के कदमे नाश पर रख करके बिलबिलाने लगा। वो अपनी जबान में अर्ज करने लगा
میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے شہدائی سنو یہ اونٹ دیوانہ نہیں ہوا ہے، یہ پاگل نہیں ہوا ہے، یہ اونٹ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں دیوانہ پاگل نہیں ہوں، مجھ سے میرا مالک کام زیادہ لیتا ہے اور خوراک کم لیتا ہے، میں کمزور ہو گیا ہوں۔ آقا نے ارشاد فرمایا تم اس کو خوراک دو جب یہ فرما ہو جائے تب اس سے کام لیا کرنا۔ نبی کونین اونٹ کی بولی سمجھ رہے ہیں۔ کتنے بڑے پاگل لوگ ہیں، سرکار کے تعلق سے کہہ دیا کہ دیوبند کے مدرسے سے تعلق ہونے پر اردو زبان آپ جان پائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تو تسلیم جا رہے تھے، انہوں نے چیونٹیوں کی آواز کو سنا، ایک چیونٹی نے چیونٹیوں سے کہا اپنے اپنے سوراخ میں آج ہو جاؤ سلیمان کے لشکری آ رہے ہیں۔ تو حضرت سلیمان پیغمبر نے چیونٹی کی آواز کو سن لیا۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، سائنس بہت ترقی کر گئی ہے، آپ کی آواز کو مبارک پور سے امریکہ پہنچا دیا، دنیا کے گوشہ گوشہ میں موبائل ٹیلی فون سے پہنچا دیا، مگر کسی سائنس والے سے پوچھو کہ چیونٹی کی بولی کیا ہوتی ہے، وہ چیونٹی کی آواز سنتا ہے؟ کوئی نہیں سن سکتا۔ ایک چیونٹی نہیں، ایک مٹھی چیونٹی اپنے کان میں ٹھونس لو جب بھی نہیں جان پاؤ گے کہ چیونٹی کیا بول رہی ہے۔ پیغمبر چیونٹی کی بھی بولی کو سن رہے ہیں اور پیغمبر سمجھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اونٹ کی بولی کو سمجھ لیا، فریاد کو پہنچ گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، ابتدائے اسلام کا دور ہے۔ ایک شکاری ہرن کو شکار کر کے لا رہا تھا، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے نبوت پر ہرن کی نگاہ پڑ گئی، اس نے اپنی زبان میں کہنا شروع کر دیا یا رسول اللہ شکار کرنا جائز ہے؟ سرکار اس نے شکار مجھے کر لیا، مجھے شکار کرنے پر فکر نہیں ہے، مگر یا رسول اللہ میں جب صبح صبح نکلی تھی تو اپنے بچوں کو میں نے دودھ نہیں پلایا تھا، اس شکاری سے اگر آپ ہمیں چھوڑا دیں تو اپنے بچوں کو دودھ پلا کر کے میں اس کے شکار میں پھر آ جاؤں گی، میں آپ سے وعدہ کر رہی ہوں۔ نبی کونین نے ہرن کی بولی کو سن لیا، سمجھ لیا، ارشاد فرمایا شکاری ٹھہر جا، اس کو تو چھوڑ دے، یہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے جائے گی، پھر تیرے شکار میں جائے گی۔ اس نے کہا آپ تو عجیب طرح کی بات کر رہے ہیں، ایسی بات تو سنا جاتا ہے کہ مکہ میں محمد کیا کرتے ہیں، اس کو کیا خبر کہ نبی کونین ہمارے سامنے تشریف فرما ہے۔ آقا نے فرمایا مگر میں کہتا ہوں میں ذمہ دار ہوتا ہوں تیرے شکار کا، تو چھوڑ دے۔ سرکار کے اس فرمان کا اثر پڑا، اس نے چھوڑ دیا، ہرن چلی گئی، بچوں کو دودھ پلایا اور دودھ پلا کر جب آنے لگی تو بچوں نے اپنی ماں سے کہا ماں آپ کہاں جا رہی ہو؟ ماں نے کہا بچوں اگر کسی اور سے وعدہ کر لی ہوتی تو اب میں چھوٹ گئی تھی، شکاری مجھے نہ پکڑ پاتا جنگل میں، مگر میں نے رسول اللہ سے وعدہ کیا ہے، سب سے توڑا جا سکتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا وعدہ نہیں توڑا جا سکتا ہے۔ اے مبارک پور کے مسلمانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس جانور نے رسول اللہ سے وعدہ کر لیا، وہ وعدہ نہیں توڑ رہی ہے۔ ہم نے وعدہ کیا تھا یا رسول اللہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم نے وعدہ کیا تھا یا رسول اللہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، ہم نے وعدہ کیا تھا یا رسول اللہ ہم ماں باپ کو ستائیں گے نہیں، ہم نے وعدہ کیا تھا یا رسول اللہ ہم امانت میں خیانت نہیں کریں گے، ہم نے وعدہ کیا تھا یا رسول اللہ ہم گناہ کے قریب نہیں جائیں گے۔ ہم کتنا وعدہ توڑ رہے ہیں، اس ہرن سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب تب تک وہ ہرن آ گئی، آقا نے فرمایا شکاری دیکھو تیرا شکار آ گیا، اس نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد فیصلہ کیا اب اس شکار کو بعد میں لوں گا، نبی آپ ہی ہو، مجھے کلمہ پڑھاؤ، اسلام میں داخل کر لو۔ آپ نے کلمہ پڑھایا، اسلام میں داخل کروا لیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مٹھائی کے ساتھ کہہ کر کے نیتا گیری میں گزر جایا کرتے ہیں کہ مذہب اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے اور اب تلوار کا زمانہ نہیں ہے، اس لیے مذہب اسلام نہیں پھیل سکتا ہے، تمہارے باپ نہیں روک سکتے ہیں مذہب اسلام کو اس ہاتھ سے۔ مذہب اسلام کل بھی پھیلتا رہا اور مذہب اسلام پھیلتا رہے گا جب تک رب چاہے گا۔ مذہب اسلام کے اس ہاتھ کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، مذہب اسلام پھیلتا ہے اور پھیلتا رہے گا۔ اسلام کی فطرت سے قدرت نہیں لگ سکتی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا اسے دباؤ گے۔ مذہب تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے، اس شکاری کو کس تلوار نے کلمہ پڑھایا ہے آپ کو کہنا پڑے گا۔ وہ شکاری تلوار سے کلمہ نہیں پڑھتا ہے، نبی کی خوبی کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھ لیتا ہے، نبی کے معجزے کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو جو ہرن کی آواز سن رہے ہیں اور ہرن کی فریاد کو پہنچ رہے ہیں، نبی اونٹ کی بولی سن رہے ہیں اور اونٹ کی فریاد کو پہنچ رہے ہیں۔ آؤ ذرا دیکھو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، جب تک پرندوں کا غول آ گیا، چڑیا سے
چڑھانے لگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے شہدائیوں جانتے ہو یہ پرندے مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے شہدائیوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اللہ اور اللہ کے رسول جانے. آقا ارشاد فرماتے ہیں یہ پرندے مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کے بچے ہمارے گھونسلوں کو اجاڑ دیا کرتے ہیں. رسول اللہ ہم بے وطن ہو جاتے ہیں آپ کی امت کے بچے ہمارے گھونسلوں کو اجاڑ کے کھلونا بنا لیا کرتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا. چڑیوں کو ضرورت پڑ رہی ہے تو نبی کی بارگاہ میں فریاد پیش کریں. اونٹ نبی کی بارگاہ میں فریاد پیش کرے. ہرن نبی کی بارگاہ میں فریاد پیش کرے. اب یہ پتہ ہی لگا رہے ہیں کہ نبی اردو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں, نبی اپنی قوم میں زندہ ہیں کہ نہیں. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سارے لوگ اپنی اپنی تمنائیں لے کر کے جا رہے ہیں اور نبی کونین سب کی آرزوؤں کو پوری کر رہے ہیں. اسی لیے تو 14ویں صدی کے مجدد اعظم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں خود عقیدہ مسلمانوں تم اپنے نبی کی شان کو دیکھتے ہیں چلو تمہارے نبی کی شان کا عالم تو یہ ہے کہ فریاد امتی جو کرے حال زاروں میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو آپ ذرا اندازہ لگائیں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پاک کو دیکھیں آج کس طرح سے سیرت بیان کرتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے اوپر بڑا بھیانک الزام لگا دیا جاتا ہے یہ سب کے سب جاتی ہیں بریلوی ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کس بنیاد پر تم نے بھی نام رکھا, کس بنیاد پر تم نے بدعتی کہنا شروع کر دیا؟ تو کون سی بدعتوں کا معاملہ ہے جس کو لے کر کے تم ہمارے اوپر یہ الزام ٹھونک رہے ہو؟ کڑوا کڑوا تھو میٹھا میٹھا غ. مسلمانوں یہ تمہاری خاموشی ہے جو اس الزام کو تم قبول کر رہے ہو, ورنہ جو عقیدہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے رکھنا چاہیے وہی عقیدہ اہل سنت و جماعت رکھ رہے ہیں. عقیدے سے انحراف کرنا بدعقیدہ بن جانا ہے. عرب امارات کی سرزمین پر میں نے دیکھا کہ کوئی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں وہابی ہوں معاذ اللہ. جس سے بھی پوچھا جاتا ہے وہ بتاتا ہے میں فلاں امام کا مقلد ہوں, میں فلاں امام کا مقلد ہوں. یہ اور بات ہے کہ کچھ اماموں کے مقلدین کہلانے والے اپنے فکریات و نظریات کو وہاں بھی فکر و نظریات میں ڈھال لیے ہیں, وہی عقیدہ رکھے ہوئے ہیں, مگر اس لفظ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے اس لفظ کو کیسے قبول کر لیا ہے اور آپ کیسے مذہب کا لفظ جس کا تسمہ ہوتا ہے اس کو آپ اپنے لیے منتخب کر لیے ہیں؟ ایک خوش عقیدہ مسلمان کبھی بھی وہابیت کے قریب نہیں جا سکتا ہے, اس لیے کہ وہابیت کا یہ ذہن و فکر ہے کہ نبی کونین ہمارے جیسے ہیں. وہابیت کا یہ ذہن و فکر ہے یا رسول اللہ کہنا یہ شرک ہے. وہابیت کا یہ نظریہ ہے کہ رسول اللہ کو غیب کا علم نہیں معلوم ہے. وہابیت کا یہ نظریہ ہے کہ ان کی تعظیم صرف بڑے بھائی کسی کرنی چاہیے. وہابیت کا یہ نظریہ ہے کہ رسول اللہ مر کر کے مٹی میں مل گئے. وہابیت کا یہ نظریہ ہے کہ رسول اللہ قیامت میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں. وہابیت کا یہ نظریہ ہے کہ رسول اللہ ہمیں بخشوا نہیں سکتے ہیں. وہابیت کا یہ نظریہ ہے کہ رسول اللہ سے ہم کچھ مانگے وہ ہمیں کچھ دے نہیں سکتے ہیں. ان باطل نظریات کی بنیاد پر کوئی خوش عقیدہ مسلمان اپنے آپ کو وہابیت کے قریب نہیں جا سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ ذرا سمجھو تو آپ گلگلہ اور فاتحہ میں پھنس کر کے رہ گئے, قبروں کی چادروں میں پھنس کر کے رہ گئے. قبر پر چادر چڑھانا کہاں جائز ہے؟ ایک آپ کہنے لگے قبر پر چادر ڈالنا کہاں سے ہے؟ ہم نے کہا قبر کی مٹی کھانا کہاں سے ہے؟ کہنے لگے یہ کیسے؟ ہم نے کہا تمہارے لوگوں نے تمہارے مولوی کی قبر کی مٹی کھائی ہے. ذرا دیکھو نانوتا میں مولانا یعقوب نانوتوی کی قبر کی مٹی کھائی گئی ہے کہ نہیں کھائی گئی ہے؟ کہنے لگے صاحب آپ سب لوگ قبر پجوا ہو گئے. ہم نے کہا تو تم سب لوگ قبر کھوا ہو. اگر قبر پر چلا جانا قبر پجوا کی دلیل ہے, قبر پر فاتحہ پڑھ دینا قبر پجوا ہو جانا ہے معاذ اللہ, تو تم قبر کھوا ہو, قبروں کو کھود کھود کر کھائے ہو. آج بھی قبروں سے یہ کھا رہے ہیں. اگر کسی نے چادر ڈال دیا کسی بزرگ کے مزار پر فاتحہ پڑھ لی, وہاں کوئی شیرینی چلی گئی تو حرام ہو گیا. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں سنی وقف بورڈ میں بیٹھ کر کے غازی صاحب کی درگاہ کو کیوں نیلام کر رہے ہو؟ اجمیر شریف کی درگاہ کو کیوں نیلام کر رہے ہو؟ یہ بزرگوں کی درگاہ ہیں وقف بورڈ سے کیوں بیچی جا رہی ہے؟ نجد کی بدماش اولادو, اس کا جواب دینا تمہارے اوپر ہے. قبروں کی نیلامی اوقات کے ذریعہ سے تم کر رہے ہو, درگاہیں تمہارے ذریعہ سے بیچی جا رہی ہیں اور الزام سارا سنی مسلمانوں پر لگاتے ہو. اس بات کو بھی اپنے ذہن و فکر میں رکھو. اور ابھی پوری دنیا میں صرف 2 ہی فرقے کے لوگ مانے جا رہے ہیں,
شیعہ اور سنی جہاں بھی چلے جائیے، سعودی میں جائیے، عرب امارات میں جائیے، ایران میں جائیے، عراق میں جائیے. عراق میں تو بڑی کڑی سزا تھی وہابیت کی. اگر ثابت ہو جاتا کہ وہ وہابی ہے تو عراق میں صرف اور صرف صدام کی حکومت کے زمانے میں اس کی سزا سزائے موت تھی. اس کی سزا سزائے موت تھی اگر ثابت ہو جاتا. دوست ذرا اپنے گھر میں گھس کر کے دیکھو کہ کیسے کیسے ڈاکو، کیسے کیسے چور تمہارے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. سرکار کے میلاد کی بات چل رہی تھی. یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس بچپن ہے. کتنا خوبصورت بچپن ہے، کتنا بابرکت بچپن ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر کے جب چلے بکریوں کو لے کر کے تو بکریوں کو چھوڑ دیا. بکریاں پہاڑیوں میں چلی گئیں، جھاڑیوں میں چلی گئیں، اور ایک درخت کے نیچے لے کر کے سرکار کو ٹھہر گئے تو درخت کا سایہ اسی طرف چلا آیا جدھر سرکار تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضرت حلیمہ کے لڑکے نے دیکھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز جو سخت پتھروں پر پڑتے ہیں تو نشان بن جاتا ہے. آپ کے مبارک پور میں بھی قدم رسول شریف ہے، ہمارے وہاں قصبہ گونڈا میں بھی نقش قدم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جہاں میرا دارالعلوم بھی اسی مناسبت سے ہے. اعجاز مصطفیٰ اہل سنت بہرائچ شریف میں بھی ہے، الہ آباد کلہن ٹولہ میں بھی ہے، بریلی شریف اعلیٰ حضرت کی درگاہ میں بھی ہے، صنعت کے ساتھ ہے، دہلی کے جامع مسجد میں ہے، احمد آباد حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ میں ہے، یم پی جتارا میں ہے، ہندوستان کے مختلف گوشوں میں ہے، اور جام نگر سے آگے 250 کلومیٹر کی دوری پر سرکار کے بچپن کا قدم ناز ہے. اللہ اکبر. آپ کہنے لگے صاحب سعودی میں مکہ مدینہ شریف میں تو سرکار کے نقشے قدم پاک نہیں مل رہے ہیں، ہندوستان میں کیسے آ گئے؟ ارے ہم نے کہا تو بہت ساری نشانیاں تو نہیں مل رہی ہیں. علاوہ مسجد نبوی اور مکہ شریف میں حرم پاک کے علاوہ اور کون سی نشانی پا رہے ہو؟ ساری نشانیوں کو چھپا دیا، مٹا دیا. جب ترکوں کی حکومت تھی اور ہندوستان میں مغلوں کی حکومت تھی تو اس دور میں تبرک کے طور پر جس بابرکت لوگوں کو یہ نفوذ یا تبرکات ملے وہ اپنے اپنے ملک میں لے آئے، وہ محفوظ ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کی تحقیق دیکھیے، ان کے نقشے پہ غیرت کیجیے، ان کے نقشے پہ غیرت کیجیے، آنکھ سے چھپ کر زیارت کیجیے. یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ناز کو حضرت حلیمہ کے لڑکے نے دیکھا. جب شام کو واپس آئے تو ساری بکریاں واپس آ گئیں. حلیمہ کے لڑکے نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو کچھ دیکھا تھا اپنی ماں کو بیان کر دیا. حلیمہ کہتی ہے بیٹا کسی کو بتانا نہیں. حضرت حلیمہ بہت ساری باتوں کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہیں، مگر کہاں باتیں چھپ رہی ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی خوبیاں کہاں چھپ رہی ہیں؟ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تم بچپن کی خوبیوں کو سرکار کے دیکھنا چاہتے ہو. اللہ اللہ وہ بچپن کی پابند اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام. میرے دوستو 1.5 گھنٹے ہو گئے مجھ کو بولتے ہوئے. اب انشاءاللہ پھر آؤں گا تو یہیں سے بیان کر دوں گا، یا کوئی دوسرا عنوان بتائیے گا وہاں سے بیان ہوگا. جامع اسلامیہ اشرفیہ زندہ باد. حضور حافظ ملت کا فیض و کرم آئندہ باد. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. ابھی میں آیا ہوں، بہت تھکا ہوں، پھر انشاءاللہ تعالی ارے آپ حضرات بیٹھیے، بس تھوڑی دیر اور بیٹھ جائیے. دیکھیے لوگوں خواہش ہے آگے والے تو اللہم صلی علی اللہم سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت حلیمہ کے گھر میرے سرکار تشریف فرما ہیں. 3 برس کی عمر شریف سرکار کی ہو گئی ہے. ایک روز حلیمہ کے لڑکے پھر دوڑے دوڑے آئے، عرض کرنے لگے امی چلو ذرا دیکھ تو لو. کہا کیا ہوا؟ کہا 2 آدمی آئے ہیں اور حجازی بھائی محمد کو زمین پر لٹا دیا، انہیں قتل کر دیا. اتنا سننا تھا. حضرت حلیمہ سعدیہ بھاگتی دوڑتی ہوئی گئیں. جب گئیں تو دیکھا کہ میرے سرکار کھڑے ہو کر کے مسکرا رہے ہیں. پیشانی کو چوم لیا، اپنے سینے سے لگاتے ہوئے پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا امی کچھ نہیں، میں یہیں کھڑا تھا،
دو آنے والے آئے، انہوں نے مجھے زمین پر سلا دیا اور میرے سینے کو شق کر دیا، مگر خون کا کوئی قطرہ نہیں نکلا۔ کچھ نکالا، کچھ رکھا، جس سے مجھے بڑی تسلی ہے اور مجھے بڑا اطمینان حاصل ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کے سینے پاک کو ملاحظہ کرنے لگی۔ اللہ رب العزت نے اس واقعے کو قرآن میں بیان فرمایا، الم نشرح لک صدرک، یہ محبوب کیا ہم نے تمہارے لیے مقدس سینے پاک کو کشادہ نہیں فرمایا؟ حضرت حلیمہ کے گھر جب 3 برس کی عمر شریف میں شق صدر کا معاملہ پیش آیا تو حضرت حلیمہ گھبرا گئیں۔ اب حضرت حلیمہ نے پلان بنا لیا کہ اب ان کو واپس لے کر کے چلوں اور ان کے دادا جان کے پاس کراؤں، اس لیے کہ ایسے ایسے واقعات ظاہر ہو رہے ہیں کہ جن کو اب میں نہ سنبھال پاؤں گی۔ چنانچہ حضرت حلیمہ نے پوری تیاری کر لی اور اعلان کر دیا، آبادی کے لوگ مرد و عورت سے اکٹھا ہو گئے، کہا اے حلیمہ ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم جانے نہیں دیں گے، لیکن پھر تو مان نہیں رہی ہے، حلیمہ لے کر کے جا رہی ہے۔ حلیمہ نے کہا چونکہ میں وعدہ کر کے آئی تھی اس لیے میں اب ضرور لے کر کے جاؤں گی، آپ حضرات میرے راستے میں مخل نہ ہوں۔ چنانچہ عورتوں نے کہا اے حلیمہ اچھا ایک کام کرو، ان کا برکت والا ہاتھ ہمارے بچوں کے سروں پر رکھ دو۔ آقا کریم کو لے کر کے جب حلیمہ سعدیہ چلنے لگی تو عورتیں اپنے اپنے بچوں کو لے کر کے آ جاتی ہیں اور سرکار کے دست کریم کو حضرت حلیمہ بچوں کے سروں پر رکھتی چلی جا رہی ہیں۔ تاریخ بتا رہی ہے کہ حلیمہ کے گھر سے چلتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے سر پر اپنے دست اقدس کو رکھا تھا۔ ان سب کو اعلان نبوت کے بعد اسلام کی دولت مل گئی، وہ سب کے سب اسلام کی دولت سے سرفراز ہو گئے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والوں تم اپنے نبی کے دست کریم کو دیکھنا چاہتے ہو، تمہارے نبی کے دست کریم کا عالم تو یہ ہے کہ ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا، موج بہار سماحت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، حضرت حلیمہ سعدیہ لے کر کے چل رہی ہیں، عورتیں اور مرد سب الوداع کہہ رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر کے اپنے آبادی سے روانہ ہو گئی، مکہ شریف کی طرف چل پڑی۔ کئی منزلیں طے کرتی ہوئی آ رہی تھی، ایک جگہ پر حضرت حلیمہ سعدیہ نے دیکھا ایک کنواں ہے، اس کنواں پر ایک عورت زار و قطار رو رہی ہے۔ جیسے اس عورت کی نگاہ حلیمہ پر آتی ہوئی پڑی تو عورت دوڑ کر کے حضرت حلیمہ کو پکڑ دیتی ہے۔ حلیمہ اپنی سواری سے اترتے ہوئے پوچھتی ہے تو کون ہے، کس لیے زار و قطار رو رہی ہے، کیوں اتنا بے تحاشا پریشان ہو رہی ہے؟ اس نے کہا اے بہن میری مدد کرو، میری مدد کرو، یہ سامنے دیکھو کنواں ہے، میری گود میں میرا اکلوتا بیٹا تھا، میں لے کر کے آبادی کی طرف جا رہی تھی مگر میرا بچہ پیاسا تھا، کنویں کے قرار پر میں آئی کہ پانی کیسے نکال سکتی ہوں، پانی دیکھ کر کے میرے بچے نے چھلانگ لگائی، میری وہ گود ڈھیلی پڑ گئی، میرا بچہ اس کنواں میں پانی پہ گر گیا، اے آنے والی خاتون میری مدد کرو، آنے والی خاتون میری مدد کرو۔ تب تک حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں اے خاتون تو پریشان نہ ہو، میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے، یہ میرے ساتھ جو چل رہے ہیں یہ سردار قریش عبد المطلب کے پوتے محمد ابن عبداللہ ہیں، ان کی بہت ساری خوبیاں ہیں، اچھا تو گھبرا نہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کی طرف دیکھتے ہوئے عرض کرتی ہیں کیا ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت و رسالت کا بھی اعلان نہیں ہوا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قرار پر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد سرکار نے اس میں اپنا لعاب شریف ڈال دیا، تھوک دیا کنواں میں۔ نبی کونین کے لعاب پاک کا پڑھنا تھا کہ کنواں کا پانی جوش مارتا ہے، اسی ڈوبے ہوئے کنویں کے پانی کے ساتھ ڈوبا ہوا بچہ بھی واپس آ جاتا ہے۔ عورت دوڑ کر کے پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے اے حلیمہ تم اپنے ساتھ بچہ لے کر چل رہی ہو کہ کوئی فرشتہ لے کر چل رہی ہو؟ حلیمہ نے کہا تم نے ایک واقعہ دیکھا تو گھبرا گئی ہے، ایسے نہ جانے کتنے واقعات ان سے ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے ان کے دادا کی جان کے پاس اب میں لے جا کر کے واپس کر لے جا رہی ہوں۔ وہ عورت اپنے بچے کو لے لیتی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب تمہارے نبی اتنی خوبیوں کے مالک تھے تو کنواں میں تھوکنے کی ضرورت کیوں تھی؟ یہی اشارہ فرما دیتے، کنواں کا پانی اوپر آ جاتا۔ اہل نظر بیان فرما رہے ہیں کہ کنواں کا پانی کھارا تھا، نبی کونین کا لعاب شریف پڑ گیا تو کنواں کا پانی میٹھا بن گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب پاک کی عظمت کو دیکھ لو کہ نبی کا لعاب اگر کھارے کنویں میں پڑ جائے، کنواں کھارا ہو تو میٹھا ہو جاتا ہے، ایسا متعدد بار ہوا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ترجمانی فرماتے ہیں کہ جس سے کھاری کے شیریں جا بنے اس زلال حالات
نبوت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر کے اب پھر وہاں سے روانہ ہو رہی ہیں۔ جب مکہ شریف ایک منزل رہ گیا تو حضرت حلیمہ کو ضرورت پیش آئی۔ حضرت حلیمہ اپنی سواری سے اترتی ہیں، سرکار کو اتارا، چند جھاڑیاں تھیں وہیں پر سرکار کو بیٹھا دیا۔ ضرورت کے لیے حضرت حلیمہ باہر چلی گئی۔ اب جب ادھر سے حلیمہ واپس آ رہی ہے تو دیکھا کہ سرکار ہیں ہی نہیں۔ حضرت حلیمہ اب گھبرا گئی، رونے لگی، چلانے لگی، آواز دینے لگی اور ادھر ادھر دوڑنے لگی پہاڑوں میں۔ میرے آقا کا کریمانہ حال یہ ہوا تھا، جب حلیمہ سرکار کو وہاں کر کے گئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو راستہ مکہ شریف کی طرف جا رہا تھا اسی پر میرے سرکار چلے اور پھر راستہ بدل گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وادی تہامہ میں چلے گئے، ایک درخت کے نیچے سرکار سو گئے، چند پتوں کو اکٹھا کر کے، جو بچپن کا ماحول ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل کو حکم دے دیا، جبریل محبوب کی خدمت میں لگ جاؤ۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم سرکار کی خدمت میں آ گئے۔ اب حلیمہ چاروں طرف تلاش رہی ہیں، تب تک ایک عرب مرد مل گیا۔ اس نے کہا، اے خاتون کیوں تو اتنا چیختی چلاتی ہے؟ حلیمہ نے کہا، میں آبادی میں مکہ جا رہی تھی، میرے ساتھ میرا بچہ تھا، میں ضرورت کے لیے پہاڑی کے پیچھے چلی گئی، میرا بچہ مجھ سے غائب ہو گیا ہے۔ وہ مرد کہتا ہے، اچھا خاتون تو گھبرا نہ، چل اس پہاڑ کے پیچھے ہمارا خدا رہتا ہے، تو تیرے غائب ہوئے بچے کو بتا دے گا تیرا بچہ کہاں گیا ہے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ کو لے کر کے گیا۔ جیسے اس نے کہا، اے میرے خدا، یہ عورت چیخ چلا رہی ہے، اس کا بچہ غائب ہو گیا ہے، اب تک وہ پتھر تھر تھرا کر کے گرا اور اس کے اندر سے آواز آئی، وہ بچہ غائب ہونے والا نہیں ہے، وہ بچہ تو ہادی عالم بن کر کے آیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ وہاں سے بھاگی، اللہ تیری پناہ، اللہ تیری پناہ، اللہ تیری پناہ۔ وہ ایک بت تھا جو بت کے اندر کے جن بولا کرتا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ وہاں سے بھاگ کر کے آئی، اپنے سامان کو سمیٹا اور مکہ کا راستہ لے لیا۔ ادھر کسی طرف سے مکہ میں خبر پہنچ گئی تھی آپ کے دادا جان کے پاس کہ حلیمہ سرکار کو لے کر کے آ رہی تھی، تو راستے میں محمد غائب ہو گئے۔ سرکار کے دادا جان نے سارے لوگوں کو بلایا، پورے مکہ کے لوگ آ گئے، ابو جہل بھی آ گیا۔ اس وقت ابو جہل کا نام ابو جہل نہیں تھا، بلکہ اس کا نام عمرو بن ہشام ہے، اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، وہ قتل کے مقدمے فیصلہ کیا کرتا تھا۔ سارے کے سارے لوگ آ گئے۔ آپ کے دادا جان نے کہا، میرے بچے کو سب تلاش ہو۔ پورے مکہ کے لوگ تلاشنے کے لیے نکل گئے۔ وادی تہامہ میں ابو جہل پہنچ گیا ایک درخت کے نیچے، جہاں میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ اس نے سرکار کو بیدار کیا، اپنی سواری پر پیچھے بٹھایا، جب چلنے لگا تو اس کی سواری نہیں چلی، کچھ سوچ کر کے آگے بیٹھایا، اور جب آگے بیٹھا کر کے لے کر کے چلنے لگا تو سواری چل پڑی۔ وہ سوچ رہا ہے کہ میں نے اس بچہ کو پیچھے بیٹھایا تو میری سواری نہیں چل رہی تھی، اور آگے بیٹھایا میری سواری چل رہی ہے، معاملہ کیا ہونے والا ہے؟ مکہ میں پہنچ گیا، آپ کے دادا جان کے پاس سرکار کو پہنچا دیا، اور اس نے کہا، تمہارے قریش عبد المطلب سنو، اس طرح سے میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے کہ میں جب آپ کے پوتے کو پیچھے بیٹھایا ہوں تو میری سواری نہیں چلی ہے، اور آگے جب بیٹھا کر کے لایا ہوں تو سواری چلی آئی ہے۔ گویا جانور کو بھی معلوم ہے کہ دشمن رسول آگے رہے تو رسول پیچھے رہے، یہ ہو نہیں سکتا، میرے سرکار آگے بیٹھ رہے ہیں، اب سواری چل رہی ہے، حالانکہ ابھی نبوت و رسالت کا اعلان نہیں ہوا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا جان کے پاس پہنچ گئے۔ دادا جان نے پیشانی کو چوم لیا، اپنی گود میں بٹھا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ بھی پہنچ گئی حضرت عبد المطلب کے گھر، اور پہنچنے کے بعد اپنے عذر کو پیش کرنا شروع کر دیا۔ نبی کونین کے دامن کرم سے لپٹ جاتی ہیں، عرض کرتی ہیں، بیٹا تمہیں تکلیف تو نہیں پہنچی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی ہے۔ اب مسلمانوں ایک بات کے لیے اور وضاحت کرتا ہوا چلوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے، وَوَجَدْكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب، لوگوں نے ترجمہ کر دیا، اے محبوب آپ کو ہم نے گمراہ پایا تو راستہ دے دیا، آپ کو بھٹکا ہوا پایا تو راستہ دے دیا، آپ کو بھولا ہوا پایا تو راستہ دے دیا، آپ کو ہٹا ہوا پایا تو راستہ دے دیا۔ سارے لوگ اس طرح سے ترجمہ کر کے قرآن کی آیت کا تقدس برباد کرتے رہے۔ قرآن جاؤ بریلی کے ہمی صدی کے مسجد اعظم اعلیٰ حضرت
پر اعلیٰ حضرت ترجمہ اس طرح فرماتے ہیں وَوَجَدْكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب ہم نے تمہیں اپنی طرف وارفتہ پایا تو راہ دے دیا، میرے سرکار کے قرار سے مکہ تک پہنچ جاؤں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے راستہ پر چلے اور یہی تفسیر کی گئی ہے وَوَجَدْكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کی 10 تفسیروں میں سے ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے وَوَجَدْكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب جب تم حلیمہ سے الگ ہوئے تو رب نے تمہیں مکہ تمہارے دادا کے پاس پہنچا دیا۔ ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے، اب اس تفسیر سے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ملاؤ وَوَجَدْكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب تمہیں جب اپنی طرف وارفتہ پایا تو راہ دے دیا۔ کتنا مقدس ترجمہ ہے، کتنا شان و شوکت والا ترجمہ ہے، نبوی شان و شوکت کا اظہار کس طور پر ہو رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا جان کی خدمت سے پہنچ گئے، حضرت حلیمہ سعدیہ پہنچی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کو دودھ پلانے پر دادا جان کی طرف سے 1000 اونٹ اور 50 رطل سونا انعام میں ملا۔ اتنا کسی عورت کو نہیں ملا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ لے کر کے آئی تو پوری آبادی میں سب سے زیادہ مالدار ہو گئی۔ عورتیں رشک کرتی تھیں، حلیمہ تو کتنا اچھا بچہ لے کر کے آئی تھی اور 2 بار میں تو نے اس بچے کی خدمت کی اور اتنا مالدار ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب دادا جان کے پاس رہنے لگے۔ سرکار کی عمر شریف 34 برس میں داخل ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا جان کے پاس ہیں۔ آپ کی امی نے ایک روز اجازت لی کہ اگر آپ اجازت دیں ان کے والد کے ننیحال مدینۃ المنورہ میں چلی جاؤں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا ننیحال مدینۃ المنورہ تھا، چنانچہ اجازت مل گئی۔ مدینہ شریف جو قافلہ آ رہا تھا اس قافلہ کے ساتھ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا لے کر کے سرکار کو مدینہ شریف آئیں، اور جب مدینہ شریف سے واپس ہونے لگی مقام ابوا میں پہنچی جو مکہ اور جدہ کے درمیان ہے، اسی مقام پر سرکار کے والد محترمہ کا وصال ہو گیا۔ وہیں پر آپ کی تجہیز و تکمیل ہوئی اور آپ کی لونڈی حضرت ام ایمن تھی، وہ سرکار کی خدمت کرنے لگتی ہیں۔ 4 برس کی عمر شریف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اماں بھی دنیا سے وصال کر جاتی ہیں۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا جان کے پاس رہ رہے ہیں۔ دادا جان کو اتنی محبت سرکار سے ہے کہ جب تک آقا کھا نہیں لیتے ہیں تب تک دادا کھاتے نہیں، جب تک سرکار سو نہیں جاتے ہیں تب تک آپ سوتے نہیں۔ ہر موڑ پر ہر جگہ اپنے ساتھ حضرت عبد المطلب سردار قریش آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے رہتے ہیں۔ مکہ میں قحط پڑ گیا، مکہ والے نے کہا سردار قریش قحط پڑ گیا ہے، پانی کی بڑی قلت ہے، ایک روز آپ کے دادا جان سے کہا گیا دعا مانگ دیجیے، تو دادا جان سرکار کو لے کر کے جاتے ہیں اور کعبہ کی دیوار سے لگا کر کے بیٹھا دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم اس بچے کے تقدس کے صدقہ میں بارش عطا فرما دے۔ تب تک بادل چھا جاتا ہے اور جھماجھم بارش ہونے لگتی ہے۔ بتائیے کلا کہ میرے آقا کا توسل بچپن میں بھی لیا جا رہا تھا، بارش نہیں ہو رہی ہے تب بھی لیا جا رہا ہے، ہر موڑ پر لیا جا رہا ہے۔ اور حضرت علی سے بات تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں ان کے چہرے کے اس چمک سے بارش کی دعا مانگا کرتا ہوں اور رب کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا کرتا ہوں۔ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ 4 برس کی عمر شریف پوری ہو گئی، 5 برس کی عمر میں میرے سرکار داخل ہوئے اور دادا جان کے پاس ہیں۔ ابھی انشاءاللہ کبھی آنا ہوا تو 5 برس کی عمر کے بعد سے میں سیرت رسول بیان کر دوں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔